बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि लंदन में होने वाली बड़ी बैठक के अंदर बड़ा फैसला ये किया गया है कि इमरान खान को कानून की गिरफ्त में भी लाया जाएगा और उनका मुकाबला गलियों में भी किया जाएगा, यानी अदालत से गली तक हर जगह के ऊपर इमरान खान का मुकाबला किया जाएगा। और ये जो बात थी कि अब नया इलेक्शन करा दिया जाए, इस फैसले को ख़त्म कर दिया गया है। इसकी तफसीलात जो हैं वो क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह की कोशिश जो है वो शीरी मज़ारी साहबा ने की है। शीरी मज़ारी साहबा ने एक वक्त जो अमेरिकन पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है, यानी पाकिस्तानी हैं लेकिन अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं। पहले तो मुझे इस बात पे बड़ा एतराज़ होता है कि एक जो अमेरिकन नेशनल है उसको पाकिस्तान के किसी भी अदारे में कोई भी जॉब शॉब या एक प्राइम जगह के ऊपर रखना जो है ना वो मैनू बड़ा खरदा है, मैनू बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कि भाई तू पाकिस्तानी नैशनैलिटी छड़ गया, तू अमरीकी ले ली या बरतानवी ले ली, तो जा भाई उत्थे जा, इत्थे की पे करना है। लेकिन बाहर वो उन्होंने किया हुआ है और ये तब से चल रहा है जब से यानी ये इमरान खान की हुकूमत थी, तब से वो अहमद कुरैशी साहब हैं PTV के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। वो एक वफ्द के साथ इसराइल गए हैं और इसराइल में उन्होंने वहाँ पर जो वफ्द है उनका उसमें उसकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट के साथ उनके, और वो तस्वीर उन्होंने ज़ाहिर लगाई हैं। और उसके बाद शीरी मज़ारी साहबा जो है वो मैदान में कूद पड़ी हैं और उन्होंने कूदते ही सबसे पहला इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के फिर तंज किया, फिर तनकीद की, फिर इशारे किए हमारे हसास अदारों की जानिब, ट्वीट करके किए। फिर अहमद कुरैशी का जवाब आया तो भाई ने फिर चुप कर गए। मतलब है तुसी गल ही ना करो जी, तुहानू की लोड़ है गल करन दी, तुहानू जो पता कि तुहाडे उत्थे पर सड़ते हैं तो फिर ना नहीं लै सकते तो गल ना करो। लेकिन उनको आदत पड़ गई है PTV वालों को, बाज नहीं आ सकते सान फरामोशी से, उनका ये एक मसला है। अब ट्वीट किया शीरी मज़ारी साहबा ने, उन्होंने कहा जी कि अहमद कुरैशी को इसराइल में देख कर महज इसलिए भी हैरान नहीं हुई कि वो PTV के लिए काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वो हसास नौइयत के रियासी इदारों से वाबस्ता है। ठीक है, ये उन्होंने अब बात की है। अच्छा, उसके बाद जनाब अहमद कुरैशी साहब ने कहा कि डॉक्टर साहबा हसास नौइयत के रियासी इदारों का ज़रा नाम लें। PTV, वजारत खारजा, ये सारे हसास नौइयत के इदारे हैं, तो आप फिर जे जिन्हल तुहाडा इशारा है फिर खुल के ना लवो ना, हिम्मत करो। उस तो बाद चिरागों में रोशनी रही। तो मतलब कहने का ये है कि ये नॉन इशूज़ को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले भी बड़ी कंपेन चली थी, आपको याद होगा। मैनू भाइन बड़ा एतराज़ है इसलिए कि अगर हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल कर लेते हैं तो फिर साडा कश्मीर का केस बिल्कुल ही मर जाता है, फिर हमारा कश्मीर का केस बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता बल्कि माइनस हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है और बर्बरियत हो रही है, उसके बाद तो सर किसी सूरत भी इसराइल के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए। ये मेरा ज़ाती व्यू है, इस पर ज़ाहिर है कि लोगों का अपना अपना एक नुक्ता नज़र हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुबशर लुकमान साहब बड़े हक़ में इसराइल के साथ ताल्लुकात के, और बहुत सारे मेरे जानने वाले मेरे कुलीग जो हैं वो इस बात के हक़ में हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जुल्म के साथ समझौते नहीं करने चाहिए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और इसराइल जो वहाँ पर सहूनियत कर रहा है उसके मतलब जड़ा ना मतलब उन किसी तरह आप उसके साथ ताल्लुकात दोस्ती वगैरह करेंगे तो फिर आप जालिम का साथ दे देंगे। इसीलिए इमरान खान जो है ना वो मतलब इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे करें ना पाएँ। देखो बात ये है कि फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है तो अमेरिका ज़ाहिर है कि इसराइल के हमायत में मुकम्मल तौर पर खड़ा होता है, तो अब इमरान खान हुकूमत में भी नहीं है, तो भाई फिर अमरीकी एम्बैसी है तो यह तुहाडे मुजाहरे ने, तो उत्थे मुजाहरे की कॉल दे दो। चलो इस्लामाबाद ना दियो, लाहौर दे दो। अगर वहाँ पे भी नहीं देनी तो वाशिंगटन DC में बैठे हैं आप कितने सारे इमरानडूज और यूथिए, वहाँ पे कॉल दे दें, वहाँ पर करें मुजाहरा इसराइली एम्बैसी के बाद। ये लंदन के अंदर इतने सारे आपके लोग इकट्ठे हुए थे नवाज शरीफ के घर के बाहर, भाई उधर ना जाओ, इसराइल के बाहर जाओ ना, वो जुल्म कर रहा है वहाँ पर जाएं। लेकिन आप उस तरफ नहीं जा रहे। इसकी वजह फिर लोगों के ज़हन में वही बात आती है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने की थी और फिर हकीम सईद ने की थी, तो वो चीज़ें फिर ना बंदे तो सारी रील जड़ी है ना वो चलनी शुरू हो जाती है। ये इमरान खान साहब की एक पॉलिसी है कि जनाब जिसका खाना है उसके गुण गाने, उदो तिकर जो तिकर वो खुआ रहे हैं, जिसलिए वो खुआना बंद कर देगा
ادو دے خلاف ہو جائیں گے. تو لگتا ہے یہ کہ ابھی تک وہاں سے جو ہے نا مال بتا جاری ہے، جس کی وجہ سے عمران خان ابھی تک اسرائیل کے خلاف اس طرح سے نہیں بولے اور امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں. امریکہ تو ویسے وہ مطلب گھنٹہ گھر بن گیا ہے نا پاکستان دے وچ، اس مندر کا گھنٹہ بن گیا ہوا ہے جس کو جس کا جب دل چاہتا ہے نا وہ گھنٹہ بجا کے لنگ جاتا ہے. امریکہ کے اوپر ہر چیز ہم ڈالتے ہیں، ہر چیز امریکہ کے اوپر ڈالتے ہیں. میں امریکہ کا حمایتی بالکل بھی نہیں، نہ کبھی رہا ہوں نہ کبھی ہوں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر چیز دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہیں. عمران خان تو ظاہر ہے اس بات میں بہت زیادہ ملکہ حاصل ہے. کل بھی انہوں نے ایک سر بیوقوفی کی یا ان کو جو غلط معلومات ہیں وہ پہنچائی گئی ہوئی ہیں، یا وہ چونکہ جھوٹ گھڑنے کے عادی ہیں، وہ جھوٹ گھڑ کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. ایان علی ایک ماڈل تھی، ایک اداکارہ تھیں یا ہیں ابھی بھی، ان کے دور ان کے اوپر $5 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر لے جانے کا کیس تھا، وہ گرفتار ہوئی تھی. 1.5 وہ اندر رہیں. ان کا تعلق زرداری صاحب سے جوڑنے کی چودھری نثار علی خان نے پورا ٹل دا زور لا لیا کہ میں کس طرح زرداری صاحب نے اس کیس پھنسا دوا، لیکن چونکہ بات تھی کوئی نہیں لہٰذا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. ایان علی کو ضمانت ملی اور کیس بھی ان کا ختم ہو گیا. اس ساری انویسٹیگیشن کے دوران ایک شخص جو کسٹم میں انسپیکٹر تھا اور جو وہ راہ جاتے ان کا قتل ہو گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ایان علی سے کی انویسٹیگیشن کرنے والا انسپیکٹر جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا. لیکن وہ بات جو ہے وہ کھلی جب سامنے آئی تو وہ اس کیس کا انسپیکٹر نہیں تھا، ویسے ہی مطلب ڈکیتی مرڈر میں قتل ہو گئے تھے. اب کل عمران خان صاحب نے جلسہ میں یہ کہا کہ ایان علی کے مطلب جو انسپیکٹر تھا اس کو قتل کرا دیا گیا. اسی طرح ڈاکٹر رضوان جو ہے اس پہ اتنا پریشر پڑا کہ وہ مر گیا. وہ FIA والا شہباز شریف کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے چیزوں کو وہ، تو اس طرح انہوں نے بات کی. ایان علی نے پتہ نہیں کتوں ہوش آ گیا. انہوں نے سر ایان علی نے تے مطلب جس طرح کہتے ہیں نا کہ بندہ لا لوے پھر ہیں، انہیں پھر پتہ نہیں کیڑا ہنٹر ہاتھ جی پھڑ لیا اور اس نے جتنی ٹویٹس کی ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ کی ہیں، وہ ٹویٹس آپ کے سامنے چل رہی ہیں. اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو پورا پروگرام ایان علی پہ کرنا پڑ جائے گا. انہوں نے پائن مطلب باقاعدہ طور پہ عمران خان کی چور لانی ہوتی نا چور، وہ باقاعدہ چور لائی انہیں کڑی نے پھڑ کے، اور اس نے پھر ایک ایک چیز بتانی شروع کی کہ کس طرح سے خان صاحب آپ نے یہ جھوٹ بولا، کس طرح سے آپ نے یہ جھوٹ بولا، آپ نے یہ بات کی یہ بھی جھوٹ، آپ نے یہ بات کی یہ بھی جھوٹ. انہوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ جس انسپیکٹر کا قتل آپ میرے پہ ڈال رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ڈکیتی مرڈر کی ایسی پائیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہیں انہوں نے بالکل ایک کرسٹل کلیئر کر دی. لیکن چونکہ یہ جو ہمارے یوتھیا گروپ آف انڈسٹریز ہیں، یعنی جہاں سے یہ یوتھی بن کے نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہوتا ہے ایک یعنی لوٹے بن رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ کہہ لے کہ برتن بن رہے ہوتے ہیں. چلیں لوٹا تو خیر میرا خیال ہے غلط لفظ ہو جائے گا، برتن بن رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے کپ اس طرح گھومتے آ رہے ہیں نا گول 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 گول، اس طرح وہ یہ ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے میرا خیال ہے جہاں سے یوتھیے بن کے لوگ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اپنی TRP بڑھانے کے لیے آپ میرا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کی دو عادتیں انہوں نے کہا خان صاحب، ایک تو آپ میرا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتے، دوسرا آپ جو ہے نا جھوٹ بولے بغیر نہیں رہ سکتے. میرا نام آپ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ آپ اپنی TRP بڑھانا چاہتے ہیں، TRP سے مراد اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں، اور دوسری وجہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ اس لیے آپ بولتے ہیں کیونکہ سچ بولنا آپ نے کبھی سیکھا نہیں، نہ آپ نے کبھی کما کے کھایا، نہ آپ نے کبھی سچ بولا ہے. تو یہ وہ انہوں نے کیا ہے. چنگی چور لینا، چنگی چور اس کڑی نے لائی ہے. اب اگر کسی کو شرم ہو، کوئی حیا ہو، تو وہ پھر اس پر تھوڑی سی میرا خیال ہے عمران خان کو معذرت کر لینی چاہیے تاکہ انہیں احساس ہو اس بات کا کہ یار ہر والے جھوٹ نہیں بولیا جاتا. مگر عمران خان ہے سر، کیوں باز آ سکتے؟ وہ باز نہیں آئے گا، کسی صورت بھی باز نہیں آئے گا. وہ یہ کام کرتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اگر انہیں باز آنا ہوتا تو وہ پھر مطلب کئی مواقع ماضی میں ہیں وہ سوری کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے کبھی سوری نہیں کیا. وہ کہتے ہیں بول دیا تو بول دیا. ایک بلکہ یوتھیوں نے مجھے یاد آیا ایک چیز قائد محمد علی جناح کے ساتھ جوڑ دی تھی، اور مجھے بڑا ویسے افسوس ہوا کہ یار تسی قائد محمد علی جناح تو چھڑ دیو، لیکن جن لوگوں کو مطلب ہے کہ مسجد نبوی کے تقدس کا خیال نہیں ہے، آج تک عمران خان نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی، تو محمد علی جناح صاحب پھر اتنے کی بیچ دے. مطلب ہمارے تو ظاہر ہے کہ فادر آف دا نیشن ہے، لیکن ادروائز عمران خان کے لیے تو وہ کچھ نہیں ہے نا. تو وہ ایک چیز جوڑ دی تھی کہ وہ جناح صاحب نے کہا ہے، انگریزی بنا کے جوڑی انہوں نے، ویسے میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں جناب جب فیصلہ لیتا ہوں تو اس کے بعد اس پر ڈٹ جاتا ہوں، چاہے وہ فیصلہ غلط ہی ہو.
میں اب سر پھڑ کے بہ گیا. میں کہ یار یوتھیا مجھے ٹکر گیا. میں نے کہا یار خدا دا واسطہ ہے اتحاد جناح صاحب نے کتنے گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناح صاحب بڑے مطلب پریگمیٹک اپروچ کے آدمی تھے, بڑے پریکٹیکل آدمی تھے. جس بندے نے یار تمہیں ملک بنا کے دیتا, اس سے زیادہ ذہین آدمی, اس سے زیادہ عملی زندگی کو سمجھنے والا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسی بات وہ نہیں کر سکتے. آپ مہربانی کریں اس سے باز آئیے. لیکن وہ باز نہیں آئے پائے. 2018 کے الیکشن سے پہلے چیزیں انہوں نے بھرپور طریقے سے چلائی تھی اور وہ چلتی رہی ہیں. اور ابھی بھی میرے خیال آپ کو کسی نہ کہیں فیس بک کے اوپر اس طرح کی بات چلتی بھی مل جائے گی. جیڑی مرضی گل کڑ کے جہے مرضی وڈے بندے نال چلا دو وہ چلتی چلی جاتی ہے. پتہ نہیں یہ سارے یوتھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں. بہرحال شیخ رشید صاحب جو ہے وہ صرف میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے وہ پوری فوج کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. وہ بات کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب جانتے ہو ساڈا نام نہ لو. وہ چھٹی بار جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جناب ہمارا نام نہ لیں, ہمیں نہ گھسیٹیں. اب بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا خود ان کو بار بار گھسیٹتے رہے ہیں. ان کے لیڈر عمران خان صاحب بار بار گھسیٹتے رہے ہیں. کل بھی انہوں نے گھسیٹنے کی اشارتاً کوشش کی ہے, آج شیریں مزاری صاحبہ نے اشارتاً کوشش کی ہے. یہ باز نہیں آ رہے. شیخ رشید صاحب بھی اب میدان میں آ گئے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی, جو انہوں نے کل بات کی ہے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے, اس کی مکمل حمایت کر دی ہے. اور انہوں نے کہا جی وہ بار بار کہہ رہے ہیں, 6ویں بار انہوں نے کیا ہے کہ جناب باز آ جاؤ. پر شیخ صاحب تسی آپ تو باز آندے کوئی نہ تہاڈا لیڈر باز آندا نہ تہاڈے لیڈر دے بالکیاں باز آندے. وہ مسلسل وہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے کہ نواب ٹیول ڈنڈا چلے گا پائن, پھر تسی باز نہیں آ رہے. اور آپ خود شیخ صاحب خود اس بات سے باز نہیں آتے. وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان اجازت دے تو میں جا کے بات کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو کتنا گل کرنی پائن شیخ نے نواز شریف نے گل نہیں کرنی, نواز شریف نے منہ نہیں لانا انہوں. تو کس کے ساتھ بات کرنی؟ گیٹ نمبر 4 سے. تو گیٹ نمبر 4 کا بوہا شیخ رشید فی الحال نہیں کھل رہا. اب وہ ان کی خوشامد کرنا شروع ہو گیا ہے کہ بالکل جی ڈی جی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فوری طور پر عبوری حکومت بنا کر الیکشن نہ کروائے گئے تو خدا نہ خواستہ سری لنکا بن جائے گا ملک اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اب یہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو. میرے اندر وہ اچانک پاکستانی جاگ پیا ہے. میں سچی بات یہ ہے, شرم آنی چاہیے آپ کو بھی شیخ صاحب, آپ کے لیڈر جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان کو بھی, اور ان کے جتنے بھی مطلب وہ عمرانڈوز اور یوتھیز ہیں نا اور یوتھڑے ہیں, وہ سب کو شرم آنی چاہیے. اس لیے کہ 3.5 پونے 4 سال آپ نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے اور پاکستان کی معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس کو باقاعدہ طور پہ وینٹیلیٹر پہ آپ لے آئے ہیں. اور جب یہ لوگ چیخے مارتے تھے, ساری اپوزیشن بھی اور سارے معیشت دان بھی چیخے مارتے تھے, ہم جیسے جو چھوٹے موٹے طالب علم ہیں وہ بھی یہ چیخے مارتے تھے کہ ایک کی کر دے پہ ہو, اس وقت آپ کہتے سب اچھا ہو جائے گا, یہ شیخ صاحب کہتے سب اچھا ہو جائے گا, فکر نہ کرو. اس طرح منہ کر کے پہلے ہی اللہ ماشاء اللہ جو ہو جائے بھی ہے تو ہن مزید خراب کر کے آپ یہ بات کیا کرتے تھے. یار کچھ خدا کا خوف کرے. سری لنکا جیسا ملک ہو جائے گا, ایتھوپیا بن جائے گا, اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. یار یہ پاکستان میں آپ نے شیخ صاحب 3.5-4 سال میں آپ کی ویلتھ کتنی اوپر گئی ہے. ابھی کل جو ہے نا وہ خبر میں نے مطلب ایک ٹی وی نے دی ہے, میں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. تہاڈیاں دولتاں ودیاں جان, ٹھیک ہے, تے ماڑیاں لئی تسی کہندے ہو کہ سری لنکا بن جائے گا. شیخ صاحب سری لنکا بنن دی واری آئی, یقین کرو کہ تہاڈے گھر دا سب تہاڈی جائیداد سب تو پہلے لوگاں کھوڑی, اے تہاڈے سر تے جو کوئی بھی سجے ہے نا لوگاں پٹ کے تھلے سٹ دینا. وہ خدا کا خوف کرے یار, بولتے ہوئے سوچ تو لیا کرے. آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا کے کیا حالات ہیں؟ آپ صرف باتیں کرتے ہیں یار, آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے, آپ دعا کریں کہ وہ وقت نہ آئے. اور یہ حل نہیں ہے الیکشن, یہ بالکل حل نہیں ہے. الیکشن کی طرف جائیں گے, یہاں پر 1 روپیہ کوئی نہیں دے گا. نہ آئی ایم ایف کسی کے ساتھ ڈیل کرے گا پاکستان میں, کسی عبوری حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرتا, آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا. $1.5 ارب سارا بجے ہے پیچھے پائے نا, تو $1.5 ارب سے مہینہ 1.5 نہیں کرنا پاکستان. اب $2 ارب جو ہے نا وہ مہربانی ہوئی ہے, اے ڈی پی سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تھینکس ٹو بلاول بھٹو زرداری. معذرت کے ساتھ کسی کو چنگا لگے تو کسی کو لگے پیڑا. 45 منٹ جی گفتگو ہوئی نا بلنکن کے ساتھ, اس کا نتیجہ یہ, ٹھیک ہے. تو کچھ خدا کا خوف کرے کہ جناب جی سری لنکا بن جائے گا. شیخ صاحب الیکشن ہو بھی گیا, یقین کریں آپ اپنی سیٹ ہار جائیں گے, مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے.
آپ 100% اپنی سیٹ ہاریں گے. اور آپ کہتے تھے نا کہ پہلے تو میں ہار جاتا, باقیوں کا پتہ نہیں, ہنستے ہوئے آپ نے پروگرام میں کہا تھا, تو آپ اب بھی ہاریں گے, اس لیے کہ اس ملک کے لیے آپ کے منہ سے کوئی اچھی بات کیوں نہیں نکلتی یار. کوئی خدا کا خوف کرے. مہینہ ڈیڑھ پہلے تو پاکستان سب تو چنگا سی, کیونکہ تہاڈے تھلے ہوٹر والی گڈی سی. ہن پلیوں پٹرول پوانا پی رہا ہے تو نال ہی تمہیں پاکستان سری لنکا لگنا شروع ہو گیا. بڑی یار افسوس کی بات ہے. ویسے مجھے آج شدید دکھ ہوا ہے یہ بات سن کر. بہرحال عمران خان صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں, رانا ثنا آ رہا پائن واپس, جو بڑی بیٹھک میں بڑی بات ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک حصہ اس کو میں پہلے آپ کو صبح بتا گیا ہوں, ایک حصہ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو ان کو قانونی اعتبار سے ذرا نتھ پاؤ, انہوں کھچو ذرا, نکیل پاؤ ان کو, جڑی گلاں کرتے پھر دے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب یہ جو جتنا یہ 9 اپریل سے, بلکہ 9 اپریل سے پہلے 3 اپریل سے جو انہوں نے ساری کی ساری جو ہے نا وہ کرنی شروع کی, غیر نہیں رکھتے اور آئین کو توڑنے کی کوشش شروع کی, ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. پوری کی پوری کمیٹی بنائیں اور جو جو اس میں آتا ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے سر, خبر یہ ہے. اور اس کے بعد دوسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اپنے جو سیاسی کارکن ہیں لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, سیالکوٹ, پنڈی, جہاں پر بھی ہیں, انہوں نے کہا ان کو بھی ذرا تیار کریں. اور عمران خان صاحب جڑے یوتھیے منڈلاندے پھر دینا, ان کو ذرا کینڈے میں لے کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے کارکنوں کو, سیاسی کارکنوں کو ذرا بک اپ کرے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور لے کے آگے بڑھنا ہے. یہ وہاں کا فیصلہ ہے جو میرے تک پہنچا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کی نازک ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن اس نازک صورتحال پہ یہ ڈالر 193 تو آیا نا شیخ صاحب, یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی ہے. یہ ابھی اس وقت شہباز شریف پر نہیں ڈالی جا سکتی. جس دن شہباز شریف کی کارکردگی ہوگی سب تو پہلے گوہر بٹ بولے گا سر, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ انہیں تے پا دیجئے, اس پہ ابھی نہیں ڈالی جا سکتی. انہوں نے یہ چھلا بھی نہیں لاتا پائے نا, تو تسی تے 3.5 پونے 4 سال چپڑی دولت کتوں تے کتنے لے گئے. شاہ محمود قریشی کی دیکھیں, عمر ایوب کی دیکھیں, اپنی دیکھیں. وہ خدا کا خوف کرے. آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو غریباں دا بچہ سا, یہ اربا روپے کتوں آئے جناب کو, یہ حساب کتاب دینا پڑے گا سر. تو وہ دن آ رہے ہیں اب, اور آ رہا ہے رانا ثنا, ابھی واپس تیاری کر لو. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.